ख्वाहिशमंद है, यानी एक जज़ामी, एक गांव में एक आदमी है, उसको जज़ाम है। जज़ाम कहते हैं नाज़रीन कोढ़ को, ये जिसको हम पंजाबी में कोढ़ कहते हैं ना, ये जिल्द का तमाम का मतवरम हो जाना, ख़राब हो जाना, इसको कोढ़ बोलते हैं, इसको जज़ाम बोलते हैं तिब की ज़ुबान में। तो जज़ाम का यानी उसको शफा नहीं हो रही थी, क्योंकि इलाज मुआवजे का दौर बहुत कम था तो या नहीं था, तो उसने लोगों ने कहा कि वो जज़ामी को शराब दे आएँ, ताकि वो चाहता है कि मुझे मौत आ जाए, तो ये शराब उसको दे दें, वो शराब पीकर मर जाएगा। इसे शराब पिला दो, आराम पाया जाएगा और हम भी सवाब के, यानी उन लोगों ने कहा कि हमें भी सवाब मिलेगा कि वो मर जाएगा, वो बहुत तकलीफ़ में है, मुस्तहक हो गए। चनाचा उन्होंने जज़ामी को कुछ खिलाकर यही शराब पिला दी। इन्हें यकीन था कि आज ही वो मर जाएगा, मगर शाम को इसका जिस्म बुरी तरह मतवरम हुआ, यानी इसका जो जिलत है वो बुरी तरह मतवरम हुई, यानी फूल गई, सूज गई। तो दूसरे दिन सुबह तक यही कैफियत रही, फिर बैरूनी खाल गिर गई, यानी ऊपर वाला जो चमड़ी का आखिरी हिस्सा है ये गिर गया, तो नीचे से सुर्ख खाल बरामद हुई, यानी जो ऊपर वाला जिल्द है, जैसे कभी ये जल जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि ऊपर वाली खाल उतर जाती है, नीचे से सुर्ख खाल जो है नमूदार होती है, ये वही बात कर रहे हैं। सुर्ख खाल बरामद हुई और रफ्ता रफ्ता सख्त हो गई, और वो आस्ता आस्ता सख्त हो गई, पहले की जिल्द जैसी होने लगी। मरीज सेहतयाब हो गया और अरसे तक ज़िंदा रहा, इसे फिर कोई तकलीफ़ लाहक नहीं हुई, वो तबई मौत यानी अपनी हरारत गरीज़ी के ज़ायल होने पर ही मरा। इस वाक़या से साबित होता है कि सांपों का गोश्त सख्त और मुज़म्मन अमराज में मफीद है। दूसरा वाक़या अबैदुल्लाह बिन जबरील ने जालिनूस की शरह से अख़ज़ किया है। मेरा भाई शाही जायदाद का नाज़िर था, गर्मा या सरमा किसी भी मौसम में ज़्यादातर गैर मौज़ून नामुनासिब औक़ात में अपना फ़रीज़ा अंजाम देता था, यानी वो मौसम गर्म हो या सर्द हो, कोई भी औक़ात हो, वो अपने काम पर डटा रहता था। एक बार वो 21 मील की दूरी पर एक गांव की तरफ गया और आराम करने के लिए एक दरख्त की जड़ के पास रुका। सख्त गर्मी थी, नींद आ गई, शदीद गुमान के बाइस ने हाथ फैला दिए, एक सांप ने गुजरते हुए डस लिया। चनाचा घबरा कर उठ बैठा, देखकर मौत अपना काम कर चुकी है, इतनी सख्त बाकी ना थी कि उठकर सांप को कत्ल कर दे। गशी तारी हुई ही होना चाहती थी कि इसने एक वसीयतनामा लिखा, इसमें अपना नाम, नस्ब, घर का पता और कैफियत लिख कर दरख्त पर लटका दी, ताकि यहाँ से गुजरने वाले किसी शख्स की निगाह पड़े तो समझ ले कि मरने वाला कौन और कहाँ का रहने वाला है। वसीयतनामा मोलक करके वो मौत का इंतज़ार करने लगा। करीब ही जड़ के पास एक कशादा गड्ढा यानी कि जिसको हम टोया बोलते हैं, गड्ढा यानी था दरख्त की जड़ के पास, तो अंदर थोड़ा पानी था, तो इसे सख्त प्यास लगी, यानी वो सांप के जहर की शिद्दत की वजह से सख्त प्यास लगी। चनाचा पेट भर कर पानी पी लिया। शिकम के अंदर पानी के पहुँचते ही दर्द को सुकून, फिर सेहत हो गई। इस पर इसे सख्त हैरत हुई। पानी का क्या करिश्मा था इसे मालूम ना था। दरख्त की एक शाख तोड़ी और इसके ज़रिए पानी के अंदर टटोलने लगा, यानी दरख्त की एक टहनी तोड़कर उसके वो गड्ढे से कुछ चीज़ टटोलने लगा। यानी वो इस बात को मानते हैं कि इंसानों ने ऐसे भी तजर्बे, यानी तिब के इलाज मुआवजे की इब्तिदा में ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, और जालिनूस ने इनको नकल किया है। और टटोलने लगा। हाथ से टोलना मुनासिब ना था कि मबादा कोई मुसीबत आ जाए। जल्द ही पानी के अंदर 2 सड़े गले सांप बरामद हुए। ये दोनों लड़ते भिड़ते पानी में गिर गए थे। मेरा भाई तंदुरुस्त हालत में घर पहुंचा और तमाम ज़िंदगी सही व सालम रहा। इसने वो शाही मुलाजमत तर्क कर दी और मेरे साथ रहने लगा। इस तजर्बे से भी साबित होता है कि सांपों का गोश्त मारगज़ीदा और मारखोरा दरिंदों के काटने को मुफीद है। यानी तजर्बे साबित हुआ कि जहरीले जानवरों के, वो कह रहे हैं कि जहरीले जानवरों के काटने पर सांप का जो गोश्त है वो बहुत ही मुफीद है। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात उन्होंने लिखा है। काफ़ी वीडियो तवील हो जाएगी, तो मैं नाज़रीन इकराम इस पर बहस आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले ज़िक्र करता हूँ अस्क्लेबूस का। ये बुकरात का, यानी बुकरात इसकी नस्ल से था। बुकरात इसकी 18वीं पुश्त से पैदा हुआ है। नाज़रीन इकराम, बकसरत अतबाए कदीम का फ़लसफ़ा
کیا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسکلیپوس، جیسا کہ ہم شروع میں اشارہ کر چکے ہیں، وہ پہلا شخص ہے جس نے تجربے کے طور پر فن طب پر کچھ کلام کیا۔ اسے طبیب کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ یہ یونانی تھا۔ یونانیوں کی نسبت یونان کی جانب سے یونان اس جزیرے کا نام ہے جہاں حکمائے روم بود و باش اختیار کرتے تھے۔ ابو المعشر نے کتاب الالوف کے مکالمہ ثانیہ میں لکھا ہے کہ زمانہ قدیم میں مغرب کا ایک شہر ارگس کے نام سے مشہور تھا، جس کے باشندے کو ارگیوا کہا جاتا تھا۔ بعضاں اس کے شہر کا نام ایوانیا پڑا اور شہر کے نام پر اس کے باشندے کو یونانی کہا گیا۔ یعنی ناظرین کرام، یہ دراصل میں اس کا پہلے مطالعہ کر چکا ہوں، تحریر کافی لمبی ہے، لیکن میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ سب کا ماننا ہے کہ اسکلیپوس جو ہے، جس کی نسل سے بقراط پیدا ہوئے، اسکلیپوس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر طب کا علم دے دیا تھا، یعنی علاج معالجے کا علم الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ یہ سب کا ماننا ہے۔ خاص طور پر جالینوس اس میں ایک ہی رائے ہے اس کی کہ جو یہ علم ہے یہ الہامی ہے، اور اسکلیپوس کو باقاعدہ یہ علم سکھایا گیا تھا۔ اور جالینوس کا اس کے متعلق یہ بھی خیال ہے کہ یہ نبی تھا، یعنی اسکلیپوس کے متعلق جالینوس کا خیال ہے کہ یہ نبی تھا، تو اس کو اور علوم کے ساتھ بھی طب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، جالینوسی یہ شرح ہے جس کا عبید اللہ بن جبریل نے، اس کے دادا پردادا جورجس نے جو شرح لکھی تھی، اس کی آگے وہ شرح لکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، جالینوس کہتا ہے کہ اسکلیپوس ہی جب علاج معالجے کو اس کو بے شمار نباتات کا علم ہو چکا تھا، اس کے بہت سارے بیماریوں کا بھی اس کو علم ہو چکا تھا، وہ قاعدہ علاج معالجے کرنے لگا، وہ اس کو ایک طبیب کی حیثیت سے دنیا میں اس کی پہچان بنی کہ وہ خالص یونانی تھا۔ تو دیکھنا، یہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ ارسطو بقراط اکثر یونانی عمائدین اس کی جانب منسوب ہیں۔ بقراط انہوں نے اسکلیپوس کی 16ویں پشت میں شمار کیا ہے۔ یعنی یہ سقراط جو ہے، وہ سقراط کا قول ہے کہ بقراط، میں نے اپنے استاد فیثاغورس سے سنا، اس نے کہا کہ بقراط نے مجھے خود کہا، یعنی بقراط نے خود کہا کہ میں اسکلیپوس کی 16ویں پشت یا 18ویں پشت سے ہوں، یعنی اس کی نسل سے ہوں۔ تو اس طرح بہت سارے، یہ تحریر کافی لمبی ہے، لیکن جالینوس کے اس کو، کیونکہ جالینوس ایک فن طب میں ایک معتبر شخصیت کا نام ہے، جالینوس عام شخصیت نہیں، اس جیسا انسان اس کے بعد پیدا نہیں ہوا۔ جو خدمات اس نے اس فن کے لیے کیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ تو ناظرین کرام، جالینوس پہلا شخص ہے جس نے بے شمار یونانیوں کی جو اس سے پہلے تھے، بقراط، سقراط، فیثاغورس، ان کی شرح لکھی، ان کے قانون و ضوابط سے دنیا کو متعارف کرایا، باقاعدہ ایک فن کا ایک باقاعدہ طور پر ایک علاج معالجے کا دورہ ہوا۔ تو ناظرین کرام، جالینوس کہتا ہے کہ اسکلیپوس کو الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے طب علاج معالجے کا علم عطا کر دیا تھا، لیکن وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ وہ صرف سینہ بہ سینہ تھا، یعنی وہ تحریری طور پر اس کو نہیں کرتے تھے، تو اپنی صرف اولاد کو، اپنے بیٹے کو وہ یہ فن سکھاتا تھا، یا اس کی نسل میں اس طرح تھا، یعنی باپ اپنے بیٹے کے بس اس بیٹے تک رکھتا تھا، کسی دوسرے کو اس فن سے آشنائی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور اسی لحاظ سے اگر وہ کوئی تحریر کرتے بھی، جالینوس کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی تحریر کرتے بھی تو اس کو مومے کی شکل میں تحریر کرتے، یعنی ایک بگڑا تگڑی چیز، ایک مسئلہ یا مطلب کہ کوئی سمجھ نہ سکے، اس طرح وہ تحریر کرتے تھے۔ تو آگے چل کر یہ لکھتے ہیں، اسکلیپوس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہرمس اول کا ذکر کرتے ہیں، ہرمس دوم اور ہرمس سوم، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہرمس دوم اور ہرمس سوم، یہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح اسکلیپوس نے کو علم ہو چکا تھا، یہ جالینوس نے بھی مانا ہے، بقراط بھی اس چیز کو مانتے ہیں، تمام یونانی اتباع اس چیز کو مانتے ہیں
کہ اسکلیبوس کو باقاعدہ علاج معالجے کا علم ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب یہ چیزیں الہامی تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اس کو باقاعدہ فن علاج معالجہ سکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، کیونکہ میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں، اس کے بعد اس کا بیٹا تھا غورس مینس برمانیدس، یعنی اس کے بیٹے ہیں افلاطون، طبیب، اسکلیبوس ثانی، یہ سب اس کے بیٹے ہیں۔ اب یہ دور آتا ہے بقراط کا۔ تو بقراط جو ہے، اس نے باقاعدہ اپنے دور میں جب یہ اسکلیبوس کی 16ویں یا 18ویں پشت سے پیدا ہوا، تو یہ جالینوس نے لکھا ہے، اس پر اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ بقراط پیدا ہوئے تو اس کو باقاعدہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو علم دیتا تھا خاندانی ورثے میں، اس طرح اس کو علم فن سے آشنائی کرائی گئی، اس کو مختلف علوم جو پڑھائے گئے، سکھائے گئے، خاص طور پر علاج معالجے کا اس کو علم سکھایا گیا۔ جب وہ بلوغت کو پہنچا، یعنی بالغ ہو گیا اور انتہائی ذہین تھا، اور تمام اس کو علوم پر مکمل عبور حاصل ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ یہ فن صرف ہم تو لوگوں تک محدود رہے، اس کو پوری دنیا کو اس فن سے مستفیض ہونا چاہیے۔ یہ بقراط کی فکر تھی، اور اس نے اس فن کو باقاعدہ سکھانے کا فیصلہ کیا، یعنی عام لوگوں میں اس کو فن کو عام کرنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ سب مانتے ہیں کہ علاج معالجے کا علم اسکلیبوس کو مکمل طور پر ہو چکا تھا، وہ طبیب کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کی جو نسل در نسل اس میں چلا آ رہا تھا، اور باقاعدہ وہ طبیب کہلاتے تھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس کو تمام نباتات کا، بہت ساری بیماریوں کا پتہ چل چکا تھا، لیکن جالینوس کے قول کے مطابق یہ سب الہامی تھا۔ تو بقراط کو جب یہ منصب پر بٹھایا گیا، یعنی اس خاندان کی اس جانشین بنایا گیا جہاں سے علاج معالجہ کیا جاتا تھا، بقراط نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ یہ ہم تک محدود کیوں ہے، اس کو عام کیا جائے۔ بقراط نے باقاعدہ ایک درسگاہ قائم کی جو دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ تھی، جس میں باقاعدہ فن کو سکھایا گیا۔ بقراط نے باقاعدہ فلسفے کی بنیاد رکھی اور فن طب کا باقاعدہ آغاز شروع کیا۔ اس پر مکمل طور پر صحیح اس پر اس نے پہلی تحریر جو فن طب پر لکھی گئی وہ بقراط نے لکھی تھی، اس لیے اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔ بقراط کو اس لیے بابا طب کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو تحریر تھی فن طب پر، علاج معالجہ پر، وہ سب سے پہلے تحریر بقراط نے لکھی، اور باقاعدہ اس کو دنیا کے سامنے عام کیا، اور اس فن کو اپنے تلامذہ کو سکھایا، اور ان کو بے شمار اس کی غور و فکر تھی۔ اس نے انتہائی غور و فکر کے ساتھ اس فن کو آگے منتقل کیا عام لوگوں میں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اس کے کارنامے ہیں، اس لیے اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بقراط نے پھر جب یہ فن سکھایا تو اپنے شاگردوں سے ایک وعدہ لیا، یہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جالینوس نے لکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی طب کے ابتدا کی کہانی جو عبید اللہ بن جبریل کی زبانی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے بھی جو دلچسپ باتیں ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ، نشست در نشست، یعنی ایک نشست میں تو سارا بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، تنگی وقت ہے، وقت کی بہت زیادہ تنگی ہے، ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی، اس پر جو مناسب نہیں ہے، مناسب یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا بیان کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، میں اس کے آگے فیثاغورس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، اور بقراط کی شخصیت پر مزید انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بقراط کی شخصیت کیا تھی، کس کس علم کی، یعنی کس کس علوم کی اس کے ابتدا ہوئی، اس نے کس طرح ان کا احاطہ کیا، ان کو باقاعدہ جو قانون و قاعدہ ہے اس کیسے وضاحت اس نے کی، یہ سب انشاءاللہ تعالی میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پھر فیثاغورس کے متعلق
وہ کیسے بقراط کے تلامذہ میں گیا، اس کا شاگردی اختیار کی، اور کس طرح اس نے بقراط سے فن معالجہ اور فلسفہ سیکھا۔ پھر آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ میں سقراط پر بات کروں گا، خاص طور پر سقراط کا جو فلسفہ الہیہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کا فلسفہ جو ہے، کیونکہ بقراط دنیا کا واحد پہلی شخصیت ہے جس نے باقاعدہ فلسفے کو فلسفہ کہا۔ یعنی سقراط ایک ایسی شخصیت ہے جس نے فلسفے کو انتہا تک پہنچایا، اور خاص طور پر اس کی خاص جو شاخ ہے فلسفہ الہیہ، اس میں اس کو مکمل عبور حاصل کیا، اور اس کے زہر پینے کی وہی وجہ بنی۔ کس طرح اس نے زہر پیا وہ تمام میں آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ افلاطون کے بھی حالات و واقعات اور اس کے جو خدمات ہیں فن طب پر، اس کی بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد ارسطو نے کیسے سائنس کی بنیاد رکھی یا اس کے پہلے، اور ارسطو نے کیسے افلاطون سے، یعنی تعلیم تو افلاطون کی تھی، تو اس نے سائنس کی کیسے بنیاد رکھی، کن چیزوں پر اس نے بحث کی۔ آگے چل کر پھر دور آتا ہے جالینوس کا۔ جالینوس پر مکمل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جالینوس کی شخصیت کے متعلق، اس کا وقت تعین، وہ کس زمانے میں ہوا، کون سی شخصیت کس جزیرے میں پیدا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب تفصیل کے ساتھ لکھا ہے عبید اللہ بن جبرائیل نے۔ تو نہایت معتبر کتاب ہے، تاریخ طب کتاب کا نام ہے، اور اس کی جو لکھا ہے وہ عبید اللہ بن جبرائیل نے لکھا ہے۔ وہ شرح لکھتے ہیں اپنے دادا پردادا جورجس بن جبرائیل کی، تو ان کی شرح کے آگے پھر اس نے شرح لکھی، پھر اس نے کتاب اخذ کی، یعنی اتباع کرام کی تاریخ اس نے یہ کتاب اخذ کی اس شرح سے۔ تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، 200-250 سال 300 سال پہلے دلی میں ہو چکا ہے، وہ ترجمہ میرے پاس ہے۔ میں انشاءاللہ اب اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فکر و فلسفے کے تحت مزید جو باتیں ہیں، پھر بقراط کے مزید اقوال جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہیں، جو علاج معالجہ، چونکہ اس نے ایک لگاؤ کے ساتھ یہ فن آگے عام لوگوں میں منتقل کیا تھا، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ چھوٹی بات نہیں ہے، انتہائی ذہین اور قابل انسان تھا۔ اس نے باقاعدہ دنیا پر احسان کیا، عام لوگوں کو اس فن سے آشنا کرایا اور باقاعدہ سکھایا، اور بے شمار نئی جو ہے وہ نباتات ان کو جانا، بیماریوں کی اقسام جانی، ان پر جو قانون سازی اور ان کی جو قانون و قاعدے ہیں وہ ضابطے لکھے۔ اس طرح کے بے شمار انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا، اور مزید جو آج کے دور میں علاج ہیں، مرض ہیں جو عالمگیر ہو چکے ہیں، یعنی ہیپاٹائٹس سی بی، یعنی جگر کے امراض اور معدے کے امراض، ان پر انشاءاللہ تعالیٰ میں کھل کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کن اخلاق سے ان کا تعلق ہے، یہ کیسے دور ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا، لیکن اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید دلچسپ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ اس لیے کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔